सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख़्याल है कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप सब लोगों के रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है ना, मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और ये मैंने कुछ बेक पॉलर से जो है ना कुछ फ्राइड आइटम्स ऑर्डर किए थे, लाइक कि जैसे कि वेजिटेबल्स रोल्स हैं, वेजिटेबल समोसे हैं और बॉक्स पैटीज़ पोटैटो के भी हैं। तो बस मैं वही जो है ना वो मैं लाइक निकाल के जो है ना वो फ्राई ही करने वाली थी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी बस जो है वो कुछ ही दिनों में रुखसत होने वाला है। तो इस रात के हवाले से मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी कि इस रात को हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए इस लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र की रात को। सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहली चीज़, आप अल्लाह ताला से जो है ना वो गिड़गिड़ा के अपनी जो है गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब कीजिए। और दूसरा, सबसे बेहतरीन दुआ, जैसा कि आपको मैंने जो है वीडियो के शुरू में बताई थी, ये वाली, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये आपने जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़नी है। और तीसरा, खूब सारी दुआएं मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो शब क़द्र की रात को जो है ना वो अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो जो भी आपके दिल में हो, जो भी ख्वाहिशात हों, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल भी करेगा। और जितना ज़्यादा हो सके ना, लैलतुल क़द्र की रात को कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए, स्पेशली तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़िए, तरावी ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा सदका करें, क्योंकि लैलतुल क़द्र की रात जो है ना वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सदका करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। और जैसे आपने जिसे आप सदका करेंगे इस रात को, तो जैसे आपने जो है वो 1000 महीनों तक सदका किया होगा। यानी इस रात की फ़जीलत देखिए कि अगर थोड़ा सा भी आप सदका करेंगे तो उस रात की फ़जीलत ये है कि आप जो है वो 1000 महीनों तक सदका करते रहे हैं। तो लैलतुल क़द्र की रात कोई मामूली रात नहीं है। तो इस रात की कीमत को समझिए, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लें। बस अल्लाह ने अपने बंदों के लिए असल में मग़फ़िरत के बहाने रखे हैं। इस रात की रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला हम सब को नसीब फ़रमाए। इस रात में हमें खूब अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कोई भी माँ बाप का नाफरमान है, कोई सूदखोर है, कोई रिश्वतखोर है, कोई जो है बड़ा अकड़ के चलता है, मुतकब्बिर है, कोई कातिल है, कोई शराबी है, बस एक दफ़ा कोई कह दे ना कि ए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की कसम, अगर इसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक की छत तक भी होंगे ना, आपके तो आधे बोल पर ही मेरा अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह जो है वो आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो आखिरी 10 दिन में लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ने लिखी है। पहली उम्मतों के लिए ये सब नहीं था कि अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लें, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए है। ये रात हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनवाई है कि आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लें। हमारे लिए ये रात इसलिए बनाई गई है कि हम जो हैं वो अपने तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआएं करके माफ़ करवा सकते हैं। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है इस रात को, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद हो जाता है और समंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चूटियाँ तक रोज़ा रखने वालों से जो है वो उनके लिए दुआएं करती हैं। और अल्लाह जन्नत को रोज़ाना कहता है, अनकरीब मेरे नेक बंदे और बंदियां आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार हो जा। ये देखिए, आप अल्लाह की रहमत लेने का सीज़न है। पहली उम्मतों को इत्तिकाफ़ नहीं मिला था, इत्तिकाफ़ तो हमें मिला है, ताकि हम अल्लाह ताला से इन 10 दिनों में अल्लाह ताला से जो है वो गिड़गिड़ा का माफ़ी मांग लें। जैसे कि पूरे साल, यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और उन 12 महीनों में अगर हमें अल्लाह ताला ने ये सिर्फ 10 दिन दिए हैं,
یعنی کہ آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں، اگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ جو ہے وہ آپ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، گویا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا، اس رات کو پا لینا اور عبادت کرنا گویا کہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کس قدر عظیم الشان اللہ نے ہمیں ایک اتنی سپر پاورفل گھڑی عطا فرمائی ہے، اس رات کو عطا فرمایا ہے شب قدر کی، جس میں اگر ہم ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہمارے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو آج جو ہے وہ خاص شب قدر کی مناسبت سے میں نے رکھی ہے، اور عمل جو میں آپ کو دوں گی وہ انشاءاللہ اگلے سال شب قدر سے پہلے ہی آپ کو جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، جو بھی آپ کے گولز ہیں لائف کے جو آپ کے پورے نہ ہوئے ہوں، وہ ایسے خواب جو آج تک آپ سوچتے رہے ہیں اور کہ کاش میرے پاس اتنے وسائل ہوتے تو میرا یہ کام ہو جاتا، کاش میری بیٹی کی شادی ہو جاتی، کاش جو ہے یہ نوکری مجھے مل جاتی، گھر سے غربت اور افلاس، تنگ دستی، غربت یہ چلی جاتی، میں بھی صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں میں شمار ہو جاتا، معاشرے میں عزت سے سر بلند کر کے چل سکتا، کاش میرا ادھر پروموشن ہو جاتا، میرا ٹرانسفر ہو جاتا، کاش میری بیٹی کے بد نصیب جو پڑے ہوئے ہیں، بہن کے بد نصیب جو پڑے ہوئے ہیں، کاش وہ کھل جاتے، کاش کہ ایسا ہو جائے، یعنی کہ آپ کی زندگی کی جتنی بھی دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اس دنیا میں اللہ پورا فرمائیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ غنی تو ہو گیا جو غنا والا ہو، بے نیاز ہو جو دیتے دیتے تھکتا نہیں ہو اور صرف دیتا ہی رہے۔ آپ سے کیا لے گا؟ آپ سے بدلے میں صرف اپنی تعریف، خوبیوں والے رب کی تعریف، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، اس کے لیے جو حمد کے لائق ہے۔ اب اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اکراس دا بورڈ بات کی ہے کہ بھلے بھائی آپ کرسچن ہو، آپ ہندو ہو، آپ مسلم ہو، یا کسی بھی مذہب یا کسی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ پاک غنی ہے۔ تو ناظرین، یہ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر جو ہے جو تنگ دست ہو، محتاج ہو، جس کا دامن خالی ہو، جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو، نہ نوکری ہو، بس اس کی جھولی خالی ہو، نہ وسائل ہو، نہ کنوینس ہو، نہ ٹرانسپورٹیشن ہو، کسی بھی علت میں مبتلا ہو، کسی بھی ذلت میں مبتلا ہو، کسی قلت میں مبتلا ہو، یہ ہوتا ہے فقیر، جو کہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں اللہ اس آیت میں کہتے ہیں، اے انسانوں، اے نوح انسان، تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، تم لوگ، جب ہم لوگ مطلب سارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، اور اس خوبیوں والے رب کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو جو غنی کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا اس رات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ جو ہے نا وہ افضل ترین رات ہے، عبادت کا ثواب آپ کو 1000 سال سے زیادہ ملتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اس رات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے گا، نوافل پڑھے گا، کلام پاک پڑھے گا، تلاوت کلام پاک کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، کسی بھی مخلوق کا خیال کرے گا، یہاں پر جب 1000 سال کی عبادت کا، یعنی کہ یہ فقیر اور محتاج نے ارادہ کر لیا کہ اس رات کو پا لیا، اس غنی الحمید کی عبادت کی 1000 سال کا اس کو ثواب دیا گیا۔ تو کیا اللہ کی ذات 1000 سال جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، خواہشات ہوں گی، ان کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ تو یہ فقیر جب اس ایک رات کو پا لے گا تو کیا آپ کی جھولی وہ ذات گرامی، ذات بابرکت، جس کے کنٹرول میں تمام پلانٹس ہیں، جس کے کنٹرول میں تمام کائناتیں ہیں، اس کے پاس تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ آپ کی خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کی خالی جھولی کو چھوڑ دے گا کہ جاؤ بھائی تم نے تو عبادت کر لی، اب تم جاؤ؟
नो नो, नॉट लाइक दैट. وہ عبادت جو آپ کریں گے تو اس کا صلہ وہاں پر دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کی جھولی اللہ پاک خالی نہیں چھوڑے گا. اللہ پاک ہی از ایکچولی گوئنگ ٹو پے یو، ہی از ایکچولی گوئنگ ٹو گیو یو، ہی از گوئنگ ٹو گیو یو دیٹ ابنڈنس پراسپرٹی جو آپ مانگ رہے ہو اس رات، کیونکہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ قبولیت کی رات ہے. تو چلیے ناظرین، اب میں آپ سے اس رات کی مطلب ایک زبردست ایک پاورفل میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں. آپ اس رات کو، چاہے وہ لیلۃ القدر کی کوئی بھی رات ہو، 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25ویں شب ہو، 27ویں شب ہو یا 29ویں شب ہو، آپ جو ہیں وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتی ہوں. آپ جو ہے وہ سورہ دوحہ جو ہے وہ قرآن کی صورت ہے، اور اس میں آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، آپ تفصیل سے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو اسکپ مت کریں، کیونکہ آپ وظیفہ جب غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو وظیفہ کرنے میں کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں آج آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک شاندار ایک پاورفل وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں. یہ وظیفہ آپ جو ہیں وہ صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں یہ کرنا چاہیں تو آپ رمضان المبارک میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی کسی بھی شب قدر کی رات کو بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب صبح شام ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ وظیفہ جو ہے وہ بس ضحیٰ کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت بہت پاورفل ہے. اس میں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ اس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ والضحیٰ میں جو ہے وہ 9 کاف ہیں. ٹھیک ہے، 9 کاف ہیں، تو ان 9 کاف کو آپ نے مطلب کس ترتیب سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ یہ صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، جیسے اس میں کاف آیا، آپ نے اس پر جو ہے وہ 9 بار جو ہے وہ اس پہ رک کر یا کریم پڑھنا ہے. اوکے، اس کے بعد ربو کا، پھر آپ نے روک کے 9 بار یا قریب پڑھنا ہے. پھر وما قلا وللآخرۃ خیر لک، اب جیسے یہاں پہ بھی کاف آیا تو آپ نے یہاں پر بھی جو ہے وہ رک کر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ وظیفے کو کرنا ہے. اور یہ وظیفہ آپ نے جو ہے وہ ایک مطلب یہ سورج جو ہے وہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ کرنا ہے، ایک بار. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح شام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے اس عمل کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں کے نصیب کو بدلتے دیکھا ہے، جادو کو ٹوٹتے دیکھا ہے، بندشوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے. پوسٹنگ ہو کسی کی، ٹرانسفر ہو، وہ آرام سے ہو جاتا ہے. امیگریشن لوگوں کی ایزلی ہو جاتی ہے، جن کے امیگریشن میں بڑے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں ان کی امیگریشن ہو جاتی ہے، جن کے ویزاز میں بڑے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کے ویزا لگ جاتے ہیں. آپ کی ریلیشن شپ اس میں بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی ایشو ہو، بیماری ہو، اگر آپ علیل ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شفا عطا فرما دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو اس سے آپ کو اس وظیفے کی بدولت آپ کو جو ہے وہ چند دنوں کے اندر نوکری بھی مل جاتی ہے. تو ناظرین، یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے، آپ اس کو ضرور جو ہے وہ کیجیے، اور اس وظیفے کو آپ نے 9 دن تک لگاتار کرنا ہے. اس کے بعد جب 9 دن ختم ہو تو آپ اگلے 9 دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ضحیٰ کا وظیفہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے اس وظیفے سے ضرور فائدے ملیں گے. تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میرا یہ ولاگ، یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، تاکہ سب کو جو ہے وہ اس وظیفے سے جو ہے وہ فائدے مل سکے. تو ناظرین، اب میں آپ سب لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو ملوں گی. اوکے ناظرین، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.